अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। इमरान खान के नामजद करदा सुहेल आफरीदी के सर नए वजारत आला का सेहरा सजेगा या फिर कोई सरप्राइज सामने आएगा। कल रात तक गवर्नर साहब कह रहे थे कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा उन तक नहीं पहुंचा है, लेकिन आज दोपहर उन्होंने एक्स पर अली अमीन का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा मौसूल होने की तस्दीक भी कर दी है, लेकिन अभी तक बाकायदा मंजूरी का ऐलान नहीं किया है। हुकूमत वक्त लेना चाहती है ताकि इस दौरान अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार के लिए हिकमत अमली ज़रा बना ली जाए, जिसके लिए PTI के 20 अराकीन जो कानूनी तौर पर अब आज़ाद हैं उन्हें वोट देने के लिए राज़ी किया जाए। मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त 3 ऑप्शंस हैं जो ज़ेर गौर: अली अमीन की बहाली, तहरीक इंसाफ में से ही सुहेल आफरीदी की जगह किसी और शख्स का इंतखाब, या फिर अपोजिशन का मुश्तरका उम्मीदवार जो मुमकिना तौर पर मौलाना फजल रहमान की पार्टी से होगा। शेर अफजल मरवत साहब कल मेरे प्रोग्राम में उम्मीदवार बता भी गए हैं। वैसे तजर्बे की बुनियाद पे एक अमामे वाला मुतशर्रा पुरनूर चेहरे वाला मौली देख रहा हूँ वजारत आला की नशिस्त पे, लेकिन ये नाम भी बता दें जो ईमान मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ सियासत के जो अक़दार हैं मौलाना साहब के भाई होंगे, और इसकी कीमत फिर ये होगी कि मरकज़ में भी थोड़ा सा हिस्सा देना होगा और बलूचिस्तान में भी। शायद बातचीत इनकी चल भी रही है। अब नाज़रीन, इस हवाले से कल JUIF के रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने दावा किया था कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI के तकरीबन 35 अरकान अपोजिशन उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या मौलाना वज़ारत आला का जो ऑप्शन है वो कबूल करेंगे, क्योंकि मौलाना तो ऐवान की हैसियत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है और अपोजिशन में ही रहने का ऐलान बारहा कर चुके हैं। 2024 के इलेक्शन को जमीयत उलमा इस्लाम ने मुस्तरद किया है। मैं तो इस तरह के हुकूमत बनाने की जो हिकमत अमली है उसको कोई कामयाब हिकमत अमली नहीं कह रहा। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये आवाम की नुमाइंदा नहीं, पार्लियामेंट तहफ़्फ़ुज़ात के तौर पर हम जाएंगे, कोई वोट हमने इस्तेमाल नहीं करना, पोजीशन बेंच पे बैठे। हमें चारों सूबों के इलेक्शन पे एतराज़, KP में इलेक्शन हुआ वहाँ भी मुतमईन नहीं है। इस बार तो बाकायदा असम्बलियाँ बेची गई और असम्बलियाँ खरीदी गई हैं। कौन इन असम्बलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहाँ पर बैठने में? जल्दी की बुनियाद पर कहता हूँ, यहाँ नवाज शरीफ साहब से भी, जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी, अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी, छोड़ो इस इक़्तिदार को, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, और अगर वाकई लार्जर ग्रुप PTI है दे दो उनको हुकूमत। आज भी वक्त है समझने, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं, हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है ना। चंद महीने पहले वो सूबे में तब्दीली की बात पर ये भी कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के अंदर से ही तब्दीली आनी चाहिए। मेरी तरजीह ये होगी कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब अगेन सवाल यह है कि क्या मौलाना आज भी अपोजिशन में बैठने के अपने मौक़िफ़ पर बरकरार रहेंगे या फिर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला का ऑप्शन सूबे के वसी तर मफाद में अवेल कर लेंगे। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि मौलाना फजल रहमान भी सूबे में ऑपरेशन के ख़िलाफ़ रहे हैं और वो भी तहरीक इंसाफ की तरह इस मामले के हल के लिए अफ़गान हुकूमत से बातचीत पर ही ज़ोर देते रहे हैं। फिर क्या मौजूदा सूबे की जो सूरत हाल है उसमें मौलाना की जमात काबिल कबूल होगी? खैर, तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए PTI के महमूद खान और JUI से भी हिमायत मांगी है, और इसी दौरान सलमान अकरम राजा साहब ने ऐलान किया है कि नए वज़ीर आला का जो इंतखाब है वो पीर को होगा। वो कह रहे हैं कि अली अमीन का इस्तीफ़ा गवर्नर को मौसूल हो गया है, जिसकी उन्होंने तस्दीक कर दी है। आर्टिकल 130(8) के तहत वज़ीर आला ने सिर्फ इस्तीफ़ा देना है, मंजूरी ज़रूरी नहीं है, जबकि गवर्नर हाउस की जानिब से जो बयान जारी हुआ है इसके मुताबिक इस्तीफ़े की जांच गवर्नर का आईनी इख्तियार है। कानूनी और आईनी खामी की सूरत में गवाजात के साथ इस्तीफ़ा वापस भेज सकते हैं। कल इतवार को गवर्नर हाउस का जो कानूनी अमला है वो तातील की वजह से दस्तयाब नहीं होगा और गवर्नर साहब पीर को ही कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे इस मामले पर।
2:30 پہ مجھے CM صاحب کا میرے آفس کو استعفیٰ موصول ہوا ہے. میری لیگل ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. اگر اس میں ہم کیڑے نکالنا چاہیں تو بہت سے آپ بولیں گے اس نے یہ نہیں کیا, اس میں فل سٹاپ نہیں, اس میں کاما نہیں ہے, اس میں منڈے کو جو آفس کھلے گا تو اس کے بعد اس کو دیکھیں گے. آئین کے مطابق جو ہے اس کی اسکروٹنگ بھی ہوگی اور آئین کے مطابق جو ہے وہ میں اس کے اوپر عمل درآمد کروں گا. آج ناظرین تحریک انصاف کی قیادت نے نامزد وزیر اعلیٰ پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب بھی دے دیا ہے, ذرا وہ بھی سن لیجئے. NFCA وارڈ میں جو ہمارا شیئر بنتا ہے 19% 7 سال میں ابھی تک وہ آپ شیئر میں نہیں دے رہے. جو لوگ سہیل افریدی کو جانتے ہیں, ایک ڈیسنٹ لڑکا, ریسپیکٹیبل, آنریبل اور ہانسٹ لڑکا ہے. تعلق ہے سہیل افریدی صاحب کا تو الزام لگانا بہت آسان. کیا آپ کے سامنے کوئی شہادت گواہی آئی ہے کہ وہ کسی دہشت گردی کے بیانیے کے حامی ہیں؟ اب ناظرین اس تمام پیش رفت کے دوران یہ بات بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ علی امین کی طرح تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, ان کی نشست بھی خطرے میں ہے. آج کی اہم پریس کانفرنس میں بھی وہ تو کہیں نظر نہیں آئے. بیرسٹر گوہر کے پارٹی فیصلوں میں غیر متعلق ہونے کی جو تازہ مثال ہے وہ علی امین کو عہدے سے ہٹائے جانے کا فیصلہ ہے, جس کا اعلان عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کی زبانی کروایا, جبکہ پارٹی کے چیئرمین بالکل بے خبر رہے اور آخر وقت تک بھی میڈیا کو بتاتے رہے کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ علی امین ہی ہیں, جبکہ اس فیصلے کے برعکس فیصلے ہو چکے تھے. اسی طرح شیر افضل مروت کو پارٹی سے کے وقت بھی بیرسٹر گوہر لا علم ہی تھے. شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کی افواہیں پھیل رہی ہیں, تو آپ اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرے پاس کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں آئے نکالنے کا. ناظرین یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر خود سے کوئی فیصلہ کر کے کوئی بیان دے بھی دیتے ہیں تو پھر پارٹی اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیتی ہے. بیرسٹر گوہر نے 9 مئی کو تحریک انصاف کی غلطی سے تعبیر کیا تو چند گھنٹوں بعد ہی پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے پارٹی کی وضاحت جاری کر دی کہ 9 مئی پر کوئی معذرت نہیں کی ہے. ہم فرشتے نہیں تھے, ہم سے غلطیاں ہوئی 9 مئی غلط تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کو خان صاحب نے کنڈیم کیا, ہم سب نے کنڈیم کیا. ناظرین حد تو پھر اس وقت ہوئی نا کہ جب پچھلے سال تحریک انصاف کے بانی جنہوں نے خود بیرسٹر گوہر کو اپنی جگہ پارٹی کا چیئرمین نامزد کیا تھا, وہ 20 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے پارٹی کے اندر ہونے والی سیاست پر میڈیا کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ بیرسٹر گوہر کو سمجھ نہیں ہے. کچھ دن پہلے جب اڈیالہ میں خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے پارٹی کے اندر ہی جھگڑا ہو گیا اور سلمان اکرم راجہ اپنے ہی چیئرمین پر اعتراض اور تنقید کر رہے تھے, تو انہیں یاد دلانا پڑا کہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں اور کسی کو جواب دے نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ چیز آپ نے بتائی, وضاحت دی اس حوالے سے, تو انہوں نے کیا پھر آگے سے کہا؟ کیا یہ جو آپ نے ابھی بات بتائی کہ اس وجہ سے میں چیئرمین ہوں, پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی, میں کسی کو وضاحت دوں گا. میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں, خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے. اب بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ پیغام دے رہے تھے یا پھر خود کو سمجھا رہے تھے کہ وہی پارٹی کے چیئرمین ہیں, یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں. علی امین کو پہلے پارٹی کے عہدے اور اب صوبے کی وزارت اعلیٰ سے ہٹائے جانے کی ایک وجہ ان کی طرف سے بانی کی رہائی کے لیے ٹھوس کوششیں اور مؤثر احتجاج نہ کرنے کی مبینہ حکمت عملی کو بھی قرار دیا جا رہا ہے, اور یہی اعتراض پارٹی کے اندر اور کارکنان کی طرف سے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے بھی کافی عرصے سے سننے میں آ رہا ہے. اس نے اتفاق دیکھیے کہ کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تبدیلی کے بعد اب مرکزی قیادت میں بھی بڑی تبدیلیوں کی سرگوشیاں شروع ہو گئی ہیں. ایکسپریس نیوز کی خبر ہے, ان کے مطابق چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کو بھی عہدے سے ہٹائے جانے اور ان کی جگہ جنید اکبر کو چیئرمین بنائے جانے کا امکان ہے. یہ وہی جنید اکبر ہیں جنہیں جنوری میں علی امین کی جگہ پارٹی کا KPK کا صوبائی صدر بنایا گیا تھا. اب اسی خبر کے مطابق سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم کو بھی عہدے سے ہٹائے جانے اور ان کی جگہ رؤوف حسن کو سیکرٹری اطلاعات لگایا جا سکتا ہے. علی امین کے بعد کیا بیرسٹر گوہر کی تبدیلی کے حوالے سے بھی سرگوشت ہوں گی؟ یہ قیاس محض قیاس ہی رہے گا, جلد یا بدیر پتہ تو لگ جائے گا. سوال بس یہی ہے کہ کیا کسی ممکنہ تبدیلی کا بھی بیرسٹر گوہر کو آئندہ بھی میڈیا سے ہی پتہ چلے گا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہوگا, اور ان تمام سوالات کو لے کر آگے چلتے ہیں. میرے انتہائی معزز مہمانوں میں اسٹوڈیو میں مجھے حذیفہ رحمان صاحب وزیر مملکت ہیں, پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. فیصل چودھری صاحب وکیل ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے عام فیض ہیں, مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ حمداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام سے مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. آپ تینوں مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں. آپ دونوں کی اجازت سے ذرا میں فیصل صاحب سے بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ایک بار پھر PTI اور PTI کے وزیر اعلیٰ کا معاملہ جو ہے وہ اٹھ گیا ہے. فیصل صاحب
وزیر اعلیٰ نے اپنا استعفیٰ ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ بھجوا دیا گورنر صاحب کو. گورنر صاحب نے بتا بھی دیا کہ ان کے پاس استعفیٰ آ گیا ہے, لیکن وہ انہوں نے سارا مسئلہ بتایا کہ کل چھٹی ہے, پرسوں وہ دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد چیزیں ہوں گی. سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیر کو اسمبلی کا اجلاس ہوگا, اس میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا. آئین قانون کیا کہتا ہے, استعفیٰ دینا ہی کافی ہے یا منظوری کے بعد ہی وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے اور پھر دوسرے کا انتخاب ہو سکے گا؟ نہیں, استعفیٰ ٹینڈر کرنے کے بعد یہ کہیں نہیں لکھا, گورنر کی ڈسکریشن نہیں ہے, اور یہ فیصلے بھی موجود ہیں کہ جب کانسٹیٹیوشنل آفیسز کے اوپر جب استعفیٰ ٹینڈر کر دیا جاتا ہے تو وہی کافی ہوتا ہے, اور اس میں منظوری یا نامنظوری کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. اور ویسے بھی یہ کسی بھی سیاسی اخلاق کی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہے, آئینی اور قانونی طور پہ بھی یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو اٹ اماؤنٹس انٹو کہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ آپ منڈی لگائیں, لوگوں کو خرید و فروخت کرنے کی کوشش کریں, اور جو جمہوری ایک تسلسل ہے اس میں خلل ڈالیں. ایک سب سے بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی, ان کا استحقاق ہے. اچھا, اس وقت علی امین کا اسٹیٹس کیا ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں نہیں ہے؟ نہیں, وہ تو نوٹیفکیشن جو ہے وہ جب تک نئے سی ایم نہیں ہوتے الیکٹ تو آئین کے طور پہ تو ہی ول بی ڈیم ٹو بی سی ایم, کیونکہ سی ایم کا آفس جو ہے وہ خالی نہیں رکھا جا سکتا. لیکن وہ مستعفی ہونے کے ساتھ ہی تو وہ چلے گئے, سی ایم ہاؤس چھوڑ کے چلے گئے. سی ایم ہاؤس پہ اگر تصور کیا ہوں گے, مستعفی تصور ہوں گے؟ ہاں, وہ ہی ول بھی بالکل مستعفی تصور ہوں گے, لیکن وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. اچھا, اس میں ایک فیصل صاحب ایک بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا جاتا ہے تو پھر, اور سہیل آفریدی صاحب کا اگر انتخاب ہو جاتا ہے پیر کو, پھر کیا اسٹیٹس ہوگا سہیل آفریدی کا بھی؟ اور لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی الیکٹڈ سی ایم جب علی امین نے کہہ دیا ہے, اب یہ تو سازشیں ہیں نا وفاقی حکومت کی پلس کچھ لوگوں کی, جو کہ سہیل آفریدی کے آفریدی سی ایم بن جائے گا, نیا سی ایم بن جائے گا. تجربہ بھائی مریم نواز کا کون سا تجربہ تھا, انہوں نے کون سا ملک چلائے ہوئے, کیا وہ اون کامن ویلتھ کی چیئرمین رہی تھی, وہ بھی تو پہلی دفعہ سی ایم بنی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس شخص کو جو ایک نامینیٹڈ ہے, کس استحقاق ہے اس پارٹی کا, اس ایوان کا جو کہ کے پی سے تعلق رکھتی ہے, کہ کس کو وہ اکثریت جس کو چاہے, کون سی جماعت کا, مجھے یہ بتائیے کہ ان کا اعتراض کی آئینی قانونی سیاسی طور پہ کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے, ماسوائے اس کے ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایک بندے نے ابھی کام کیا ہی نہیں ہے یا کوئی ایسی, اس کو پہلے کر کے آپ جو ہیں وہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں, ان کو عجیب و غریب معاملہ کیا جا رہا ہے. بھئی آپ اپنے 2 صوبوں کو کل کلین چٹ دی ہے جنرل صاحب نے, آج وہاں پہ کل جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے ٹی ایل پی والے کیا کر رہے تھے؟ ٹی ایل پی وہ جماعت ہے جس کو بین کیا تھا عمران خان کی حکومت نے, کس نے وہاں سے ان کو نکالا؟ جو آج وہ کر رہے ہیں پنجاب میں, پورا پنجاب انہوں نے روکا ہوا ہے, عام عوام جو ہے وہ رول گئی ہے. نہیں, اس وقت تو بین ہوئی تھی, اس کے بعد جب عدم اعتماد کے بعد ان کی حکومت آئی تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ مین اسٹریم میں دوبارہ شامل کر دیا. یہ جو فیکٹ ہے. اب وہ کیا کر رہے ہیں, کورٹ میں ریفرنس بھیجا تھا پابندی کے لیے؟ نہیں, پابندی کے لیے نہیں ہوتا, یا وہاں پہ پرسکرائبڈ جو نہیں. Please, Kiran, allow me to educate you and your viewers. Proscribed organization میں ڈالنے کے لیے آپ کو نہیں بھیجنا پڑتا ریفرنس. پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کے لیے یا ڈسمینٹل کرنے کے لیے سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے. It's a different thing. اس وقت کی وزارت, بیکاز اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا تھا, اس وقت بھی انہوں نے چڑھائی کی کوشش کی یہاں پہ میرے ضلع میں جہلم میں اور چناب میں وہ خندقیں کھوتی گئیں, تب بھی انہوں نے یہی تماشا کیا. اب مجھے اجازت دیجیے, آپ نے پابندی نہیں لگائی تھی؟ یہ پابندی لگائی تھی, پابندی انہوں نے ہٹا دیا کہ اس حکومت نے. وہ جو پابندی کی آپ بات کر رہے ہیں, فیکٹ تو نہ بدل سکتے ہم, یہ ہوا نہیں, ریفرنس کے لیے پھر آپ لوگ نہیں گئے دوبارہ. اگر آپ نے پابندی لگائی تھی پھر آپ نے پھر اس حکومت نے اسے لفٹ کر دیا, تو پھر حذیفہ صاحب سے بلکہ میں اس بات کا جواب انہوں نے ان کا سٹیٹس وہی بحال کر دیا اور آج وہ ان کے گلے پڑے ہوئے. سر ایسی بات نہیں ہے, فیصل چودھری صاحب میرے بھائی ہیں, انہوں نے 3 جگہ پر جو ہے حقائق کو مسخ کیا ہے, تو میں آپ کی اور ان کی اجازت سے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا. بڑے اچھے ہمارے پرانے دوست ہیں, دان ہیں. ایک یہ کوئی حکومتیں گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ بانی تحریک انصاف جس طریقے سے پوری جماعت کو ہانک رہے ہیں تو ریاست کو بھی ویسے ہی ہانکیں گے.
اگر آپ کے وزیر اعلیٰ نے آپ پہلے ٹی ایل پی والا معاملہ کلیئر کر دیں پھر میں اس کا جواب بھی دینا سوال لیتی ہوں آپ سے. لیکن ٹی ایل پی کی بات یہ کہ سب سے پہلے ٹی ایل پی کو جس نے آشیرواد دی وہ بانی تحریک انصاف تھے. 2018 میں اس ٹی ایل پی کو بانی تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال کیا, تمام رائٹ کا ووٹ ان کو ڈلوایا. ہر حلقے میں ہمارے امیدوار 2200-2300 ووٹوں سے ہارے ہوئے تھے اور 15-15 ہزار ووٹ ان کو ڈلوائے, کیونکہ رائٹ کا ووٹ ظاہر بانی تحریک انصاف کو نہیں پڑھنا تھا, وہ سارا لبرل نے لیفٹ کا ووٹ پڑھتا ہے. اس کے بعد 18 سے 21 تک ان کی آبیاری کی انہوں نے, اور اس کے بعد جب انہوں نے ٹی ایل پی والوں نے انہیں آنکھیں دکھائیں تو جاتے ہوئے انہوں نے اس کو جو ہے ہمارے لیے ایک شروع چھوڑ کر چلے گئے. ایک نوٹیفیکیشن کر دیا, ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم نے نوٹیفیکیشن کر دیا, نہ اس کو آخری حد تک پہنچا سکے. اس کے بعد ظاہر ہے ہم نے جب حکومت سنبھالی, ہم نے ظاہر چیزوں کو کنٹرول کرنا تھا. اس کے حوالے سے جتنا سخت سٹانس پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے ان سے ڈسی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب فیض آباد کا دھرنا تھا تب بھی کس کے لیے لایا گیا تھا؟ تحریک انصاف کے لوگ انہیں سپورٹ کر رہے تھے, الٹا ان کے دھرنوں میں آنے کی بات کر رہے تھے. سوال یہ اٹھایا نا کہ ہم بین کر کے گئے, آپ لوگوں نے پابندی لفٹ کر دی. نہیں, ہم نے کوئی پابندی لفٹ نہیں کی. یہ اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر گئے تھے اسی پابندی کو گراؤنڈ بنا کر. اور آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کے سرکمسٹانسز تھے, ایک ذرا مذہبی جماعت اسی طریقے سے ایجوٹیشن پیدا کر رہی تھی. آپ بیسیکلی اس بیماری کی جڑ کو پکڑے. کینسر کا جب آپ علاج کر رہے ہوتے ہیں تو کاز دیکھتے ہیں کہ یہ کینسر پیدا کیسے ہوا تھا. آپ نے اس کو اتنا بڑا مذہبی ٹول ہمارے خلاف کھڑا کیا اور پورے ملک میں ایک آگ لگا دی, اور آپ نے ناموس رسالت کے نام پر پورے ملک کے اندر آپ نے لوگوں کے جذبات کو, اس جماعت نے جو ابھارا تو آپ کی سیاسی جماعت نے بانی تحریک انصاف کی پاپولیرٹی نے سپورٹ کیا. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ود ون سٹروک آف پین ہم اسے قلعدم کر دیں گے, سڑکوں پہ آگ لگتی رہے. یعنی پہلے آپ کم از کم یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا آپ کڑوا کڑوا تو میں آپ سے بات کروں. میں اس لیے دوسری بات بھی ساتھ ہی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہیں فیکٹ سارے نگیٹ کیے. میرے بھائی ہیں فیصل چودھری صاحب, یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور نے پہلا سٹیٹمنٹ کیا دیا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور میں نے استعفیٰ دیا ہے بیرسٹر گوہر کو. میں اسے مکمل کر رہا ہوں. آپ کی والی بات مکمل ہوگی. میں مجھ سے سوال بھی ساتھ ساتھ لے لیجئے. سر, یہ جو اس وقت گورنر صاحب نے استعفیٰ منظور لے لیا ہے, استعفے کی تصدیق کر دی ہے لیکن منظور نہیں کیا ہے, اسی طرح کی ایک مجھے یاد ہے اسی طرح کا ڈیلے ہو رہا تھا 2024 میں. صدر صاحب تھے عارف الوی صاحب, اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے تھے الیکشن کے بعد. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا تھا اور انہوں نے اجلاس کو بلا لیا تھا. تو اگر یہی والی سچویشن ہوتی ہے پیر کو, تو اس کے لیے آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ کیا آپ لوگ اپنا امیدوار میدان میں اتاریں گے یا کیا کریں گے؟ میں 3 باتیں آپ کو گوش گزار کر دوں. ایک تو علی امین گنڈا پور نے پہلا جو سٹیٹمنٹ جاری کیا, انہوں نے کہا میں نے بیرسٹر گوہر کو اپنا استعفیٰ دیا ہے. بیرسٹر گوہر نے باہر آ کر کہا کہ جی میں تو استعفیٰ لے ہی نہیں سکتا آئین کے تحت, استعفیٰ تو گورنر کو دینا ہے. پھر انہوں نے اپنا دوسرا استعفیٰ ڈرافٹ کیا جو کہ گورنر کو انہوں نے لکھ کر بھیج دیا. تیسرا استعفیٰ جب انہوں نے کہا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ان رائٹنگ آپ دیں گے, وہ بھی انہوں نے غلط بھیجا استعفیٰ. یہ تھرو پراپر سمری جاتا ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو دی چیف منسٹر. یہ استعفیٰ باقاعدہ جسے ڈاک بائی جسے ہم کہتے ہیں, اس کے تحت وایا چیف سیکرٹری اس کو گورنر کے پاس جاتا, اور ہر صوبے کے اندر چیف سیکرٹری کے نیچے ایک ڈیپٹی سیکرٹری ہوتا ہے کیبنٹ ڈویژن. یعنی پیر کو اعتراض لگا کے واپس کر دیں گے استعفیٰ. obviously یہ اعتراض لگے گا اس کے اوپر, کیونکہ آپ نے ایک وزیر اعلیٰ نے 3 دفعہ 3 دن کے اندر مختلف انداز میں استعفے دیے ہیں. جب تک اس بات کی یقین دہانی نہیں ہو جائے گی کہ اس کو کسی انفلوئنس کے ذریعے استعفیٰ کروایا گیا ہے یا اس پہ کوئی پریشر ہے, یعنی کئی وجوہات ہیں, جب تک اس کو ہم ویریفائی نہیں کر لیتے اور قانون میں اس کا مروجہ طریقہ ہے. اگر استعفیٰ ایکسپٹ بھی ہوگا تو ڈیپٹی سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن آن کے پی کے وہ اس کو نوٹیفائی کریں گے. اس کے بعد وہ ہدایت جاری کریں گے کہ اس کا نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب اس طریقے سے ہوگا. ایک چیز, ایک کریکشن میرے پاس آ رہی ہے فیصل صاحب. 2021 میں ہی یہ پابندی لفٹ ہوئی تھی ٹی ایل پی سے, اور وہ عدالتوں میں گئے تھے, اور وہاں سے پھر اس کے بعد پابندی جب لفٹ ہو گئی آپ ہی کے معاملات میں, عمران خان کی حکومت میں ہی ان کے اوپر پابندی اڑ گئی تھی. وہ 15 دن کا تھا ٹائم جس میں آپ لوگوں کو عدالت میں جانا تھا, لیکن نہیں گئے تھے. یہ ساری چیزیں 2021 میں ہوئی تھی. 2022 میں پھر خان صاحب کی حکومت گئی ہے. میں دوبارہ جس میں استعفیٰ جو ہے تھرو چیف سیکرٹری اور وہ جانا ہے. اب میں اس کا جواب انہیں دیتا ہوں. اس قانون میں نے, اگر مجھے آپ دونوں اجازت دے دیں, آپ دونوں اجازت دے دیں, ذرا جی او آئی ایس کو بھی شامل کر لیں. کون سا رول آف بزنس؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, دیکھیں رولز آف بزنس میں ایک کامن پریکٹس چلی آ رہی ہے. ہمارے پر رہنے دیجئے, آپ صافتی باتیں کیجئے جو آپ کا. میں خود بھی لائر ہوں, میں ایک وکیل ہوں, میرے پاس باقاعدہ اس کے ایک اس کے, میں بھائی ہائی کورٹ کا رجسٹرڈ لائر ہوں. کہاں سے؟
میں نے BZU سے لا کیا, اللہ کے ولی, میں پنجاب بار کے اندر باقاعدہ رجسٹرڈ ہوں, ڈیرہ غازی خان میں میرا رجسٹرڈ ووٹ ہے. ابھی آپ کا لائسنس سسپینڈ ہے جب سے آپ وزیر بنے؟ دیکھیں یہ پنجاب بار کی مرضی ہے, میں کوئی کیسوں میں پیش نہیں ہو رہا, ڈبل فیس تو نہیں لے رہا. یہ آپ کے خلاف ایک ریفرنس. ویسے آپ نے یہ غلط اعتراض اٹھایا کیونکہ آپ کے اپنے بھائی بھی صحافی تھے, پھر اس کے بعد وہ وزیر بن گئے تھے. تو اگر صحافی ہوتے ہوئے بھی اگر وہ بعد میں وزیر بن جاتے, وکیل, ہاں جی وہی میں کہہ رہی ہوں, وکیل تھے, پھر اس کے بعد وہ آ گئے تھے. خیر سر میرے ساتھ موجود ہیں حافظ حمداللہ صاحب, بھی کافی دیر سے انتظار کریں. حمداللہ صاحب سب سے پہلے مجھے یہ فرما دیجئے, اگر پی ٹی آئی کے اندر سے سہیل آفریدی کے نام پر جو اعتراض ہو رہا ہے, اگر ان کی جگہ کوئی اعتراض نہیں ہو رہا, یہ پی ٹی آئی کی طرف سے سہیل آفریدی کا نام ہے, اگر ان کے اوپر جو اعتراض ہو رہا ہے, اور آپ اگر میرا جبلہ پورا سن لیتے تو آپ بات سمجھ آنے. سہیل آفریدی ہمارے ساتھ رابطے میں ایک مجھے سوال کرتے ہیں سر, مجھے یہ فرمائیے, اگر سہیل آفریدی کے اوپر جو اعتراض ہو رہا ہے باقی جماعتوں کو, پی ٹی آئی نے ان کا انتخاب کیا ہوا ہے اپنے طور پر, اگر ان کو تبدیل کر کے کسی اور کو لے کر آ جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں حکومت کا اعتراض ختم ہو جائے گا, پھر کوئی نئی راہ نکل سکتی ہے؟ ہم کیوں کریں گے ان کے کہنے پہ؟ حافظ حمداللہ صاحب سے پوچھ مجھ سے پوچھ رہے جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. دیکھیں بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی کی نامینیشن بھی پی ٹی آئی نے کی ہے. ان کی قیادت نے سہیل آفریدی کو نامینیٹ کیا ہے ایز اے چیف منسٹر خیبر پختونخوا, اور علی امین گنڈاپور کو نامینیٹ کیا تھا بھی پی ٹی آئی کی قیادت نے, اور ان کو ریپلیس کیا بھی پی ٹی آئی کی قیادت نے. میں پس منظر میں نہیں جاؤں گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, پھر بات لمبی ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر باہر سے پی ٹی آئی کی نامزد سہیل آفریدی جو آنے والے وزیر اعلیٰ سمجھتی ہے پی ٹی آئی, جے یو آئی کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ دیکھیں میری بات سنیں. انتخاب کرے گی اسمبلی میں اکثریت ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس, 92 نمبرز ہے اس کے پاس, اور نامزدگی کی ہے سہیل آفریدی کی پی ٹی آئی کی قیادت نے, اور علی امین کو ریپلیس کیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت نے. تو جب پی ٹی آئی سہیل آفریدی پہ اعتراض نہیں کر رہی, وہ راضی ہے, اور پی ٹی آئی کی قیادت راضی ہے, تو جب میاں بیوی راضی ہو تو قاضی کیا کرے گا؟ قاضی کون ہے؟ ویسے یہ حمایت آپ لوگوں سے بھی مانگی گئی ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ حمایت کرنے جا رہے ہیں؟ میں عرض کر لوں, میں اصولی بات کرتا ہوں. باقی تو علی امین گنڈاپور نے جو 1.5 سال حکومت کی ہے, سب سے بڑی ناقص جمعیت علماء اسلام ہے کہ ان کی بدعنوانی, اس کی حکومت کی مالی کرپشن اور اس کی بد انتظامی اور امن و امان, وہ تو ناگفتگو ہے, وہ تو ایک اتفاقی وہ شے ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے. لیکن میں اس جو آپ نے سوال پوچھا اس پر میں بات کر رہا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ اگر اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی دہشت گردوں کی سربراہ ہے اور سرپرست ہے, پتہ نہیں کیا ہے, قسم کی باتیں. میں صرف اتنا سوال کروں گا, جب ہم پی ڈی ایم میں تھے, مسلم لیگ, جے یو آئی, پیپلز پارٹی, تو جے یو آئی کو بھی ایک بار پی ٹی آئی کی حکومت نے ہندوستان کی جو پارٹی ہے, کیا نام ہے اس کا, نریندر مودی کا, جس سے بیسک تعلق ہے, ہمیں اس پارٹی سے نتی کیا گیا. وہ کون سی آر ایس ایس کے ساتھ ہمیں نتی کیا گیا. گجرات والے جلسے کے بعد 4 وزراء اعظم پر غداری کے ایف آئی آر ہوئے, اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بھی ہوتی رہی پی ڈی ایم کی جلسوں میں. تو پھر آپ مجھے بتائیے, اسی پی ڈی ایم کی بڑی جماعت اور سب سے دوسری بڑی جماعت پیپلز پارٹی آف MLN, اس کی شخصیات آج کہاں بیٹھے؟ کوئی سندھ میں وزیر اعلیٰ ہے, کوئی ایوان صدر میں بیٹھا ہے, کوئی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے, کوئی کہاں ہے. لہٰذا یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ. تینوں معزز مہمان ساتھ ہی موجود ہیں, بریک لیجئے, واپس آئیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے تینوں معزز مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں. حافظ صاحب سے بات کو بیچ میں چھوڑ کے گئے تھے. حافظ صاحب, میں سوال آپ کے لیے ہی چھوڑ کے گئی تھی سر, کہ کیونکہ پی ٹی آئی نے کہا ہے آپ سے حمایت مانگی ہے, تو پھر کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ حمایت کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں کرن, بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کی مشاورت بھی جاری ہے. وہاں جو خیبر پختونخوا کی پارٹی ہے
पार्लिमानी ग्रुप और जमीयत उलमा इस्लाम की जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव है उसकी आपस में भी मुशावरत जारी है कि हमें क्या कदम आगे बढ़ाना है और क्या करना है। और जहाँ तक फैसल करीम कुंडी ने मौलाना साहब के साथ एक बैठक की है, बेशक उनका ताल्लुक भी इसी खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन से है, मौजूदा सूरत हाल से। और आज असद कैसर साहब और जुनैद अकबर साहब की क़ियादत में हमारी पार्टी की दफ्तर में ये दोनों साहिबान आए थे। पार्टी की जो क़ियादत वहाँ मौजूद थी उनसे उन्होंने बात की, यही हिमायत मांग ली कि आप पीटीआई को सपोर्ट करें। लेकिन सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये फ़ैसला एक शख्स नहीं करेगा, पार्टी इस पर बैठ के फिर फैसला करेगी कि हमारा अगला लाएहमल और अगला कदम क्या होगा। और जमीयत उलमा इस्लाम चूँकि अपोजिशन पार्टी में है तो वो तने तनहा परवाज़ नहीं करेगी, ज़रूर अपोजिशन जमातों को भी साथ में लेगी, उनसे मुशावरत करेगी। अच्छा तो आगे सर, क्या करना एक सवाल ये कि अगर वज़ारत आला आपको ऑफर होती है तो हाफिज साहब एक्सेप्ट कर लेंगे? इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिए। देखिए मेरी बात नहीं, मेरी बात एक थोड़ा सा मुझे वक्त दे। अपोजिशन के पास 53 नंबर्स है, 53 नंबर्स में अगर फ़र्ज़ करे जमीयत उलमा इस्लाम को वज़ारत आला की ऑफ़र की जाती है तो हम 22 नंबर्स कहाँ से लाएंगे? अगर आप ये कहती हैं कि वो तो सारे आज़ाद हैं, पीटीआई के नहीं है, तो आज़ाद तो मैं और आप कहते हैं, इलेक्शन कमीशन कह रही है कि वो आज़ाद है, लेकिन अगर हम मैनेज करने में आपके साथी माहिर हैं सर। अभी हमने ताज़ा 26वीं तरमीम भी देखी, फिर 27वीं की भी तैयारी हो रही है। नहीं देखिए, उस वक्त 26वीं तरमीम में आपको याद है ये जो ख़रीद व फ़रोख्त और हाउस ट्रेडिंग का जो रास्ता था और पीटीआई में से कुछ लोगों को जो हाईजैक करना था और जो 26वीं यानी तरमीम को हुकूमत ने जिस शक्ल में आई पास करवाना था उसका रास्ता हमने रोका, क्योंकि हम नहीं चाहते थे ख़रीद व फ़रोख्त और ब्लैक मेलिंग और हाउस ट्रेडिंग हम नहीं चाहते थे। मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अभी आपने लास्ट में जो मौलाना साहब का क्लिप चलाया उन्होंने यही कहा कि हम तब्दीली चाहते हैं लेकिन विद इन दी पीटीआई के अंदर सर, जो मैं आपकी बात से समझी हूं, अगर वो मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूं, आप ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई के लोगों से वोट लेना पड़ा तो आप वजारत आला की नशिस्त को कबूल नहीं करेंगे, और क्योंकि आपके नंबर्स ऐसे नहीं है, इतने नहीं है कि आपको वजारत आला की कुर्सी ऑफर की जाए, और अगर ऑफर होती भी है तो आप कबूल नहीं करेंगे, ऐसे ही कह रहे हैं। ये मेरी बात क्या है? ये तो असल हकीकी जमहूरियत का तकाजा है कि जिस पार्टी के पास अक्सरियत हो हक उसका बनता है। ये तो मौलाना साहब की क्लिप आपने सुनाया, उन्होंने भी यही कहा, अगर अपोजिशन के पास अक्सरियत होती तो अपोजिशन आगे बढ़ती। तो असल हकीकत तो मालूम है, लेकिन अगर उनमें से साहब तो लुत्फुर रहमान साहब का नाम तक दे के चले गए मेरे प्रोग्राम में, वो बता के चले गए कि वो वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। इस वजह से मैं इस सवाल पे इतना इसरार कर रही हूँ ताकि आपसे तस्दीक या तरदीद ले लूँ। देखिए मेरी बहन, मुझे ये बताइए, शेर अफजल मरवत जो है वो तारीख इंसाफ की नुमाइंदगी कर सकता है? इधर तारीख इंसाफ का कोई नुमाइंदा तो बैठा होगा, आप उनसे पूछिए कि वो शेर अफजल मरवत तारीख इंसाफ की तर्जुमानी कर सकता है? तो लिहाजा उसकी बात को मैं न कोट करता हूँ न बुनियाद बना सकता हूँ। मेरी पार्टी मुशावरत पर है, वो हालात को देख रही है, जो भी फैसला करेगी तो सामने आएगी। बिल्कुल ठीक, आपका जवाब आ गया। हुज़ैफा साहब ये फरमाइए सर, जब भी वज़ीर आला के हवाले से बात होती रही और इनफैक्ट अभी भी जब उनको वज़ारत आला से हटाया गया या उनको मुसाफ़ी होने का कहा गया तो बारहा ये बात आती रही कि वो वफाक की पॉलिसी को टो करते हैं और वो तो है ही आपकी बी टीम। इस तरह की तनकीद उनके ऊपर होती रही है, और अब जिस तरह से उनके इस्तीफे के बाद आप लोग बातें कर रहे हैं और जिस तरह से उन्हें सिक्योर करने की आप लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है, तो आप तो इसी बात पे स्टैंप नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक तो हम उन्हें कोई सिक्योर नहीं कर रहे। पहली बात, मुझे आपने पेशेंटली देने हैं क्योंकि मुझे आपको टाइम शॉर्ट है, लेकिन मैं 3 मिनट में बाद में मुकम्मल कर लूँगा। अनइंटरप्टेड देंगे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। पहली गुजारिश तो ये है कि जो फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ है, हमारा तो ये मौक़िफ़ 2013 में था, जब फजल रहमान साहब कह रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब को कि मेरे साथ आप मिलें और हम KPK में अपनी हुकूमत बना सकते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, मैं मैंडेट का एहतराम करता हूँ। 2024-25 में भी हमारा यही मौक़िफ़ है, लेकिन सूरत हाल क्या है, फजल रहमान साहब के भी आपने क्लिप चलाए, वो भी यही कहते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ऐसे शख्स को वज़ीर आला नॉमिनेट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें इनका सिटिंग चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर भी एतराज़ कर रहा है, इनके 2 दर्जन से ज़ायद MPs भी एतराज़ कर रहे हैं, जिस रियासत से तहरीक इंसाफ बात कर, हमारे पास वो फिगर्स मौजूद हैं, मैं उसको मुकम्मल कर लूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस रियासत से बात करने की, मुज़ाकरात करने की बात करती है, बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। जब उनसे पूछते हैं कि आप तो सिविल बालादस्ती के दाई हैं,
آپ تو رول آف لا کے دائی ہیں, آپ فوج سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ فوج کے سیاسی کردار کو یا سیاسی کردار میں محدود نہیں کر سکتے. علی امین صاحب نے, اور یہ 24 کے قریب ارکان بن رہے ہیں نا آپ کے مطابق 2 درجن, انہوں نے کب اعتراض کیا؟ میں اسے مکمل کر لوں بات, آپ کی اس بات کا جواب بھی ساتھ ہی دے جاتا ہوں. تو آج وہی اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بانی بھی کہتے ہیں ایک سیاسی حقیقت قابل تردید ہے, پاکستان کی سیاست میں اس کا کردار ہے, وہ اعتراض کر رہی ہے. تو آپ نے کیسے متنازع شخص کو نومینیٹ کیا؟ علی امین گنڈا پور نے بیرسٹر گوہر سے بھی اور اپنی پارٹی کے جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان کو یہ بات بتا دی کہ میں آخری وزیر اعلیٰ ہوں اگر مجھے تم لوگ ہٹا رہے ہو. میں چونکہ خود کے پی کے اندر کوئی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے 18 19 یا 20 لوگ, یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف ووٹ لیا تھا, اور دہشت گردی کی صورتحال یہ ہے کہ مغرب کے بعد علی امین گنڈا پور کے اپنے ڈیرہ اسماعیل خان میں ناکہ لگا کے طالبان کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے او ایس آر کو لائن پر لے لیں آپ, کل اسے پوچھ لیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا لا اینڈ آرڈر ہے کیا. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ سہیل افریدی کو بنانے لگے ہیں جو دہشت گردوں کے نیریٹو کو پروموٹ کرنے والا بندہ ہے. یعنی یہ جو 24 ارکان جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پھر حکومت کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے یا حکومت کی حمایت کریں گے؟ یہ 19 لوگ, یہ دیکھیں میں بتاؤں ہمارے ساتھ تو رابطے میں 19 علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں ہر جگہ پر بیٹھ کر, ہمارے لوگوں سے بھی انہوں نے رابطہ کیا کہ 2 درجن سے زائد لوگ ہیں. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی کی ہم حمایت نہیں کریں گے. علی امین گنڈا پور نے ایسی مائنز بچھا دی ہیں اپنی جماعت کے لیے, اب بانی تحریک انصاف کے لیے آگے کنویں اور پیچھے کھائی ہے. اگر علی امین گنڈا پور کو اڑاتے ہیں تو تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوتی ہے. اگر علی امین گنڈا پور کو ایکسپٹ کرتے ہیں اب نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. علی امین گنڈا پور مائنز بچھا کے خود ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے. مائنز بچھا کے گئے علی امین. اب ان باتوں کا جواب دینا نہیں, جواب اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو 2 دن بعد آپ کا کہا کہ آپ جواب دیں یا نہ دیں, اپنا ٹائم مجھے دے دیں آپ مہربانی کر کے. نہیں حذیفہ صاحب یہ کہانیاں گھڑتے رہتے ہیں. اچھا یہ بڑے ایکسپرٹ گھڑو ہیں, یہ گھاڑو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں. 19 بندے ہیں, 2 کا نام بتا, لیکن ویسے 24 نہیں 2 کا نام بتا. میری جان جب علی امین نے کس کے ساتھ اپنا کینڈیڈیٹ نومینیٹ کریں گے اسے جتوائیں گے, آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. آپ 26 فیانی ترمیم کے ٹائم کہتے تھے کہ بندے نہیں ہیں, 6 بندوں نے ووٹ دیا اور 16 اوپر بیٹھے ہوئے تھے. 6 بندوں نے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ 16 ایم ایل اے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. کس قدر خوف زدہ ہیں. کوئی نہیں خوف زدہ ہیں, یہ کہتے ہیں یہ خوف زدہ ہیں, اس قدر خوف زدہ ہیں. سہیل خان افریدی اس کو جو پہلی دفعہ وہ لڑکا آیا ہے, ڈیسنٹ لڑکا ہے, مڈل کلاس کا لڑکا ہے, اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو فارمر قبائلی علاقے ہیں, جو یہ میرا ایک چھوٹا سا اعتراض یہ ہے کہ یہ وفاداریاں تبدیل کروانا کوئی اچھا عمل تو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 لوگوں نے ووٹ دیا تھا, 16 اوپر بیٹھے ہوئے تھے, پی ٹی آئی کے لوگ حمایت کر رہے تھے آپ کی 26ویں آئینی ترمیم میں. آپ کے سامنے جن لوگوں نے 6 لوگوں نے ہمیں ووٹ کم تھے ہمارے, آپ تو کہہ رہے تھے کسی نے بھی حمایت نہیں کی. نہیں کیوں, کوئی ووٹ کم نہیں تھا. اورنگزیب کھچی صاحب نے ہمیں ووٹ دیا, مولانا صاحب کی جماعت نے آپ کو ووٹ دیا تھا. وہ سینٹ میں ہمارے ہاؤس میں منڈی لگائی ہو گئے, اور ان کے اسمبلی ہمارے ساتھ تھے, اوپن ساتھ تھے. بھائی یہ تاجر ہے نا, یہ مبارک زیب ہو گیا, انہی کے لوگ تھے نا, آزاد لوگ تھے. اور 6 لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور 16 لوگ چوتھے فلور پہ بیٹھے ہوئے تھے. ابھی وزیر اعلیٰ کے معاملات پہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو کٹا ہے وہ دوبارہ سے کھل گیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے, بریک لیجئے ناظرین, بریک آتے ہیں. تو افغانستان اور بھارت کے درمیان جو کچھ اس وقت چل رہا ہے اور پھر جو ٹی ایل پی کے حوالے سے پاکستان میں جو کچھ چل رہا ہے, ان دونوں موضوعات پر بات کرتے ہیں. مہمان ساتھ موجود ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. جس طرح کہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی اور پھر اس کے بعد اب جو سچویشن ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں اور افغانستان کے جو وزیر ہیں وہ بھارت جاتے ہیں اور وہاں پر جو ساری سچویشن ہوتی ہے, یہ سارا معاملہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی, ان کا بھی ایک اسٹانس رہا ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کر لی جائے, لیکن جو کچھ وہاں سے ہو رہا ہے ایسی سچویشن میں بات چیت کیسے کی جائے. تو حافظ صاحب ذرا آپ سے ہی بات کا اس کا آغاز کرتے ہیں. افغانستان سے جو مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے مولانا صاحب نے ذاتی کوششیں کی, ہم نے دیکھا, خود بھی کابل گئے, لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں پر ہم نے بڑی کوشش کی اور کئی عرصے سے کوششیں کر رہے ہیں, کئی سالوں سے ہم مہمان نوازیاں ان کی کر رہے ہیں, لیکن وہاں سمجھ نہیں آ رہی ہے بات, کیوں سر؟ دیکھیے میں ایک عرض کر لوں, مجھے تھوڑا ٹائم دے دے. جب 15 اگست 2021 سے پہلے 15 اگست 2021 سے پہلے افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی اور اس سے پہلے کرزئی کی حکومت تھی, اور اس حکومت کو امریکہ اور نیٹو ممالک کی سرپرستی حاصل تھی.
آپ بتائیے، میں حکمرانوں سے بھی سوال کرتا ہوں، ارباب اقتدار اور ارباب اختیار سے بھی آپ کی چینل کے تھرو سوال کرتا ہوں. بار بار مداخلت ہو رہی تھی، جارحیت ہو رہی تھی، پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی تھی. یعنی مجھے بتائیے، پلے گراؤنڈ سے لے کر مسجد تک، مسجد سے لے کر بازاروں تک، چوکوں تک، ڈاکٹر، سائنسدان، پروفیسر، یعنی معاشرے کا ہر طبقہ نشانہ بنایا گیا. 1 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے اس جنگ میں، جس میں فورسز بھی شامل ہے. کیا پاکستان نے کبھی جسارت، کلبھوشن بھی پکڑا گیا، پاکستان نے کبھی جسارت کی، کبھی جرأت کی، کبھی بہادری کی کہ وہ کابل پر حملہ کرے؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا، میں بتاتا ہوں، اس لیے نہیں کیا، حالانکہ وہ بھی مداخلت کر رہی تھی. وہاں اس وقت افغانستان میں انڈیا کے 16 قونصل خانے تھے. بھارت وہاں باقاعدہ پرو حکومت تھی، کابل کی سپورٹ کرتی رہی بھارت، اور ان کی قونصل خانے لوگوں کو ٹریننگ دے رہے تھے بقول پاکستان کی. کبھی بھی پاکستان نے یہاں سے حملہ نہیں کیا وہاں کابل پر یا قندھار پر. کیوں؟ کیونکہ وہ حملہ افغانستان پر نہیں، وہ امریکہ پر تصور کیا جاتا تھا، کیونکہ امریکہ کی پالیسی یہ نہیں تھی کہ آپ جا کے کابل پر حملہ کریں. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے طالبان کی حکومت کو پرو پاکستان حکومت کہا. آپ نے کہا وہ کون لوگ تھے جو کابل گئے اور 1 کپ چائے پی کے واپس آئے، پھر وہاں سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لایا، یہاں سیٹل کیا، کیا فیصلے ہوئے، وہ سارے ریکارڈ پر موجود ہے. اب آپ دوسری طرف انڈیا کے ساتھ، باوجود اس کے کہ انڈیا نے بار بار جارحیت کی، آج بھی آپ انڈیا کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، مثبت تعلقات چاہتے ہیں، آپ تجارت اور کاروبار چاہتے ہیں. ایران کے ساتھ آپ کی 2 دفعہ ایک دوسرے پر حملے ہوئے، آپ نے وہ تمام مسئلے گھنٹوں میں حل کیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کے ذریعے افغانستان کے ساتھ بیٹھیے، مسئلے کا حل نکالیں. امریکہ نیٹو سمیت 20 سال لڑنے کے بعد طالبان کے ساتھ دوحہ میں بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے انہوں نے مسئلہ حل کیا. جمعیت علماء اسلام کی روز اول سے موقف یہ ہے کہ گولی اور بارود یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کو کیا نظر آ رہی ہے افغان حکومت تو میری عرض سنیے نا، میری عرض سنیے نا، 20 سال تو جب 9/11 کے بعد 15 اگست 2021 تک 20 سال جو کچھ کرتا رہا کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت جو پرو انڈین تھی، جو کچھ کرتا رہا، کبھی تو آپ نے ایک پٹاخہ بھی نہیں پھینکا. اس وقت کیوں؟ اس سوال کا جواب کوئی دے سکتا ہے؟ ادھر تو آپ 3 سال کی باتیں کر رہی ہیں. میں کہتا ہوں جب آپ 78 سال سے انڈیا سے مذاکرات کے ترانے گاتے تکتے نہیں ہے، تو 3 سال میں افغانستان کے ساتھ کیوں تک گئے؟ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. سنجیدہ آپ سے بات، مجھے آپ کی بات کا جواب لینے دیجئے. جی بالکل ٹھیک. حذیفہ صاحب، یہ فیکچولی میرے بزرگ ہیں جو ہے حافظ حمداللہ صاحب، کچھ انہوں نے فیکٹس جو ہے نیگیٹ کی ہیں. 2014 سے لے کر 2022 تک، اس میں نون لیگ کی حکومت بھی، پاکستان تحریک انصاف کی بھی، بے شمار واقعے ہیں. حکیم اللہ محسود کو ہٹ کرنے کے لیے افغانستان میں کئی دفعہ ٹارگٹ کیا گیا. آپ نے مولوی فضل اللہ کو ہٹ کرنے کے لیے ٹارگٹ کیا. یہ اور بات ہے کچھ لوگ نشانہ بنے بھی، کچھ لوگ نشانہ نہیں بھی بنے. اور ظاہر ہے آپ نے بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو مینٹین رکھنے کے لیے، چونکہ اس وقت وہاں پر امریکہ نواز حکومت موجود تھی، آپ نے شو یہ کیا کہ بارڈر پر یہ ہلاکتیں ہوئیں. لیکن پاکستان نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ ٹیررزم اگر وہاں سے ہو رہا ہو اور آپ نے ٹی ٹی پی کی قیادت کو وہاں نشانہ نہیں بنایا. اور اب چونکہ کمزور حکومت ہے، طالبان کی اس نے نشانہ بنا دیا. اس طرح کا نیریٹو ہمیں بلٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال سے فیصل چودھری نور ولی کی ہلاکت کے حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں آپ؟ آج تو کچھ سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر یہ آئی ہیں، کیا وہ کفن والی تصویریں بھی آ گئی ہیں؟ میں اس کیپیسٹی میں نہیں ہوں کہ وہ تصدیق یا تردید کروں. ایون کہ ہماری حکومت کا کوئی بندہ بھی اس کیپیسٹی میں نہیں ہوگا، چونکہ دیکھیں وہاں ٹارگیٹڈ کاروائی ہوئی ہے. وہ پتہ نہیں چلتا، بسا اوقات جو ہے مارٹر گورا لگتا ہے اور 50 بندے بھی اس سے جو ہے وہ جاں بھاگ ہو جاتے ہیں. ممکن ہے ایک بندہ بچ گیا ہو، لیکن ابھی ہمارے پاس پوزیشن یہ نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے گا لاسٹ کامنٹ. فیصل صاحب، پی ٹی آئی چاہتی ہے افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کی جائے، لیکن وہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہونے سے نہیں روک پا رہے ہیں. اب جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا کیا، کس طرح کا طرز سیاست یا ان کا کس طرح کے ان کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن دوسری طرف جو بھارت میں وہ ہیں جسے دارالکفر کہتے ہیں، وہاں پر جا کر سفارت خانے بھی لے جا رہے ہیں. طالبان کی حکومت دارالکفر بھارت کو کہتی ہے. طالبان کی حکومت دیوبند کے ساتھ ہے.
یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 3 سال میں اس حکومت نے کون سی ڈپلومیٹک ایفرٹ کی ہے؟ ایک بھی آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی انہوں نے ایفرٹ کی ہے؟ ایک ایفرٹ ہوئی تھی، اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، جنرل فیض بجور ڈی جی آئی اور شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے، اور اس وقت خواجہ آصف نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے، جب یہ طالبان نے ڈیفیٹ کیا اور انہوں نے ٹیک اوور کیا کابل کو۔ اس کے بعد سے جو ہسٹیلٹی ہے، جو حافظ احمد اللہ کہہ رہے ہیں، یہ پختون بیلٹ سے تعلق بھی ہے، یہ معاملات کو سمجھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پہ گئے ہیں، آپ کو جو وہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے آپ کے خلاف، وہ سرزمین ایک تو میرا خیال ہے کہ طالبان کا پورا کنٹرول بھی نہیں ہے اس وقت، وہاں پہ 50 سال سے جنگ لڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں نا کہ ناز آپ اس کو ڈے ٹو ڈے نہیں چینج کر سکتے، 50 سال سے تو وہاں پہ جہاد لڑے ہم ان کے ساتھ، پہلے وہ طالبان تھے، مجاہدین تھے، پھر وہ طالبان ہوئے، پھر وہ گڈ طالبان ہوئے، آج کل فتنہ خود الخوارج کے جو لوگ ہیں۔ ہمیں بھی تو اپنی پالیسی واضح کرنی کہ ہر 5 سال بعد ہم نے جو چینج ڈیویشن کرتے ہیں ہم وہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، پہلے 2 حکومتیں خلاف تھیں، اب طالبان جس کے ساتھ لڑتے رہے، جس کے ساتھ جہاد لڑی، جس کے ساتھ سارا کام کیا، وہ بھی خلاف ہیں۔ تو واٹ از دا ریزن؟ یہ اپنی جو ڈپلومیسی آپ کی، جس طرح سے باہر جو ڈپلومیسی کامیاب کرائی ہے ملٹری ڈپلومیسی، دیکھیں آپ کو وہاں کے جو عوام ہیں، اب جو کے پی کے، ان کے جو تحفظات ہیں ان کو تو ایڈریس کرنا پڑے گا نا۔ آپریشن آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں، فل فلیگ تو آپریشن کا یہ حکومت بھی نہیں کہہ رہی، ٹارگیٹڈ آپریشن کی تو کوئی مخالفت نہیں کرتا، وہ تو بیرسٹر صاحب اور علی امین خان آن ریکارڈ ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ اس ساری چیز کو ایک عسکری اپروچ کے ساتھ ساتھ آپ کو سیاسی اور ڈپلومیٹک اپروچ رکھنی پڑے گی، ورنہ تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آپ اپنے لوگوں کا یہ بھی ستم ظریفی ہے نا کہ آپ جس یونٹ میں آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں اس کے جو لوگ ہیں وہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں بابا ایک جو لوگ ہیں جو شہید ہو رہے ہیں وہ اپنا آپ کے پاس مطمع نظر رکھتے ہیں، آپ کو سننے کو تیار تک نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کی، بہت شکر گزار ہو گیا پروگرام کا۔ انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنے اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔